अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। अक्लमंदी और दानिशमंदी का तकाजा ये है कि जब कोई गलती हो जाए, गलत फैसला हो जाए, तो ना सिर्फ उसका अजाला करना चाहिए, तौबा ताइब भी होना चाहिए और ये अज़म करना चाहिए कि आइंदा ऐसे फैसले नहीं करेंगे जिससे खित्ते में, मुल्क के अंदर, कौमों के अंदर मजीद खलीज बढ़े। ज़रूरत इस बात की होनी चाहिए कि जो फैसला किया जाए वसी तर खित्ते, मुल्क और कौम के मफाद में किया जाए, तो उसके असरात, मुस्बत असरात मुस्तकबिल में खित्ते पर और कौमों के तकदीर पर पड़ते हैं। इसी हवाले से दो छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूं कि छोटी छोटी नहीं, वो बड़ी बातें हैं जिसका जायज़ा लेने की अशद ज़रूरत है। एक खबर छपी है, वो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के हवाले से है। मैं समझता हूं कि इस खित्ते के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से और इस सब कंटिनेंट के हवाले से बहुत मुस्बत खबर है। वो खबर यह है कि पड़ोसी भारत के साथ तुजारत बहाल करने के हवाले से पाकिस्तान मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पिछले रोज़ लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने ये खुशखबरी बताई, ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, मेरे ख्याल में खित्ते के लिए ये खुशखबरी है कि पाकिस्तान के ताजिर, उनकी ये ख्वाहिश है कि भारत के साथ तुजारती ताल्लुकात बहाल होने चाहिए। और इसहाक डार कहते हैं कि हम हमसाए तब्दील नहीं कर सकते और पड़ोसियों के साथ ही रहना है, और यही बात पाकिस्तान हमेशा कहता आया है। और पड़ोसियों के साथ, वो अफगानिस्तान हो, वो ईरान हो, और वो भारत के हवाले से भी उसका मौक़िफ़ रहा है। हालांकि इस खित्ते की तकसीम के बाद पाकिस्तान और भारत का पड़ोसी होने के बावजूद जो ताल्लुकात रहे, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन ताल्लुकात में उतार चढ़ाव भी आते रहे, और ये कोशिशें भी होती रहीं कि जो माजी में हो गया सो हो गया। आइंदा के लिए दोनों मुमालिक के ताल्लुकात और उसमें बसने वाली जो करोड़ों लोग हैं, उनके वसी तर मफाद को भी देखा जाए। तो इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का एक ये नया पैगाम इंतहाई मुस्बत इंडिकेटर है कि पड़ोसियों के साथ, खास करके भारत के साथ, जिसके साथ एक देरीना मसाइल रहे हैं पाकिस्तान के, या ये कहा जा सकता है कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान को न सिर्फ अंडरमाइन किया, उन्होंने कश्मीर के हवाले से, कश्मीरियों के हवाले से अपनी मनमानी की, जिसकी वजह से दोनों मुमालिक के दरमियान उसमें बसने वाले करोड़ों लोगों के जो ताल्लुकात हैं वो मुतासर हुए। आज़ादी पाकिस्तान के बाद भारत के साथ जो ताल्लुकात रहे, वो जैसे मैंने जिक्र किया, उसकी तारीख गवाह है। लेकिन माजी करीब में 2019 में भारत ने एक तरफा फैसला किया, जिसमें मकबूजा कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी वो ख़त्म कर दी थी। उसके रद्द अमल में पाकिस्तान ने भारत के साथ जो अपने ताल्लुकात थे वो महदूद कर दिए थे, जिसमें तुजारती ताल्लुकात मुनक़ता किए गए थे, और इसकी वजह से दोनों मुमालिक के दरमियान एक कशीदगी की सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन देर आया दुरुस्त आया। हालिया इंतखाबात की रोशनी में जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, उन्होंने हलफ लिया,
تو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اسے مبارکباد دی، اور اسی طرح 2019 کے بعد بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو 2003 میں جنگ بندی کا معاہدہ کیا گیا تھا اس کو 2021 میں رینیو کیا گیا تھا، تو اب اس کی روشنی میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا بحال ہونا اس خطے میں بسنے والے کروڑوں لوگوں کی خوشحالی کا پیغام ہے۔ نہ صرف واگا بارڈر، اس کے ساتھ ساتھ تھر پار کر کے مونا باؤ بارڈر پر بھی یا راجستھان کے علاقے میں بھی دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا شروع ہونا غریب ترین علاقے راجستھان اور تھر پار کر کے عوام کی زندگیوں میں خوشحالی لانے کے لیے ایک بڑا قدم ہوگا۔ ماضی میں بھی سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے حوالے سے اقدامات اٹھاتے رہے، اور بھارت کے بھی کچھ رہنما اس حوالے سے مثبت رد عمل دیتے رہے، لیکن بدقسمتی سے وہ اقدامات کوئی مثبت تبدیلی نہیں لا سکے۔ تو ایک نیا موقع ہے، پاکستان میں نئی حکومت منتخب کیا گئی ہے، اور بھارت میں آنے والے ماہ انتخابات ہونے جا رہی ہیں، تو دونوں ممالک کے درمیان تجارت کی بحالی کے اقدامات اٹھا کر اس خطے میں بسنے والے لوگوں کے لیے ون ون سچویشن پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہ تو بات ہو رہی تھی کہ پڑوسی بھارت کے حوالے سے ملک میں بھی انتخابات کے بعد جو ایک صورتحال بنی ہے اس کو مزید ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ صرف ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے، جو حالیہ انتشار اور تقسیم اور منافرت کی سیاست یا صورتحال پاکستان میں موجود ہے، اس کے خاتمے کے لیے مثبت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور جو فیصلے کیے جائیں محتاط فیصلے کیے جائیں، ورنہ جب پاکستان میں معاشی مشکلات موجود ہوں، اگر سیاسی فیصلے بھی جلد بازی میں کیے گئے تو موجودہ صورتحال کسی وقت بھی لاوے کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت آنے کے بعد ایک قدم وزیر اعظم کی طرف سے یہ اٹھایا گیا کہ ارسا انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کا ایک چیئرمین مقرر کیا گیا، جو سپر چیئرمین ہونا تھا اور وہ وفاق کا نمائندہ ہونا تھا، لیکن اس کے اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے رد عمل کے بعد وہ حکم نامہ تو واپس ہو گیا، لیکن اس کے باوجود جو قانون ارسا ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے نافذ ہوا، اس کے بعد ارسا یہ اتھارٹی جس کی ذمہ داری پانی کی تقسیم ہے اور ڈیم سے پانی جاری کروانا، صوبوں کے انٹیک کے مطابق پانی کی فراہمی اور منصفانہ تقسیم جس ادارے کی ذمہ داری ہو، وہ ادارہ مفلوج ہو کر رہ گیا۔ آپ ضرور سوچتے ہوں گے کہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو سپر چیئرمین مقرر کیا گیا تھا وزیر اعظم کی طرف سے، جس کا نوٹیفکیشن بعد میں واپس لے لیا گیا تھا، یہ صرف ایک ایگزیکٹو آرڈر نہیں تھا۔ اس کے حوالے سے نگران حکومتی دور میں ایک قانون سازی ہوئی تھی، ایک آرڈیننس یا ایک قانون آفیشل گزٹ کے روشنی میں جاری کیا گیا تھا، جس میں ارسا کے سارے ڈھانچے کو آلموسٹ تبدیل کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ چیئرمین کی تقرری ہوئی، وہ واپسی ہو گئی، لیکن وہ قانون ابھی بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس قانون کے مطابق ایک سپرمین چیئرمین ہوگا۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر پانی وسائل کی وزارت کا
ایڈیشنل سیکریٹری وہ عہدہ رکھے گا، اور اس کے علاوہ ارسا کی ایڈوائزری کمیٹی کے بھی اجلاس نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی ایک ایکسپرٹ کمیٹی بننی تھی۔ اب جب سے وہ نوٹیفکیشن واپس ہو گیا تو ارسا انتظامیہ سر پکڑ کے بیٹھی ہے کہ اسے اب کرنا کیا ہے۔ جو چیئرمین بیٹھا ہے اس کا تعلق بلوچستان سے ہے، وہ بیچارہ اتنا ڈرا سہما ہوا ہے کہ وہ کسی حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر رہا۔ جو 5 ممبران ہیں وہ مل کر بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ چیئرمین ممبران میں سے کوئی ہونا ہے یا نئے قانون کے مطابق چیئرمین کا عہدہ یا اس کا اسٹیٹس ابھی بھی وزارت کے کسی عملدار کے پاس ہے۔ اگر ضرورت پڑتی ہے کہ پانی کی صورتحال کا جائزہ لینا ہے تو ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس بلانا ہے، نہیں بلانا، اور اس کے علاوہ باقی جو انتظامی امور ہیں وہ بھی بالکل رک سے گئے ہیں۔ یہ اسی فیصلے کا نتیجہ ہے جو جلد بازی میں کیا گیا یا جلد بازی میں جو قدم اٹھایا گیا، جس کی وجہ سے ایک ادارہ مفلوج ہو کر رہ گیا۔ اب ضرورت اس کی ہے کہ جو قانون نگران حکومتی دور میں نافذ کیا گیا، موجودہ منتخب حکومت اس کے حوالے سے فیصلہ کرے کہ اس کی حیثیت ہے کیا۔ دوسرا مسئلہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے ہے۔ جیسے ہی موجودہ حکومت آئی تو یہ باتیں ہونے لگی کہ اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد بھی صوبوں میں ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے، اور وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک جو خلیج ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے، اور صوبے وفاق کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں جس طرح ارسا کے حوالے سے کوئی جلد بازی میں قدم اٹھایا گیا، ایسا نہ ہو کہ NFC کے حوالے سے بھی کوئی قدم اٹھا لیا جائے۔ حالانکہ وفاقی حکومت نے نگران دور میں اور اس سے پہلے بھی ابھی بھی کچھ ایسے اقدامات اٹھائیں جس کے ذریعے ٹیکس ریونیو سے ہٹ کر مختلف ٹیکسز اکٹھے کیے جا رہے ہیں، جس سے صوبوں کو شیئر نہیں مل رہا، جیسے پیٹرول لیوی اور باقی کچھ اسی قسم کے ٹیکسز بھی اس میں شامل ہیں۔ موجودہ حالات میں جب ایک سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ حالیہ انتخابات کے روشنی میں ملک میں انتشار، تقسیم اور منافرت میں اضافہ آیا ہے، جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ وہ یا اس کے کچھ ساتھی ملک میں ایک نئی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ شاہد خاقان عباسی کی یہ سوچ ہے کہ ملک میں موجودہ جو سیاسی جماعتیں ہیں قوم کے پاس اپنی وقت کھو بیٹھی ہیں، یا وہ اتنے متنازع ہو چکی ہیں کہ موجودہ حالات میں حکومتیں تو چل سکتی ہیں، سیاست تو چل سکتی، پاکستان نہیں چل سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔